अदिल्लतुल कायदा। अगला जो कायदा जिक्र किया था उसी पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अल-मक़ासिदु मुअतबरतुन फी तसव्वुफ़ात मिन इबादात वल आदात। आदात और इबादात वगैरह के जितने उमूर है बंदा अंजाम देता है उसमें मकासिद का शरीयत में एतबार है कि बंदे का कस्द आदात से भी क्या है और इबादत से भी क्या है। ये तो कायदा जिक्र किया था, उसकी मुख्तलिफ शक्लों को जिक्र किया था। इसी सिलसिले में अब आगे कायदे के दलाइल यही कि नीयतों की क्यों जरूरत पेश आती है, इसके ऊपर दलाइल है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कैलानी साहब वैसूक शाफी और अदिल्ला, ये चंद दलाइल इस कायदे की हुज्जियत पर जिक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं वो युकद्दिरु इब्तिदाअन, वो खिड़की खोल लो, वो हुआ युकद्दिरु इब्तिदाअन अदिल्लतिहा ला तक़्दिर। इसकी दलीलें इतनी ज्यादा है कि इसको जिक्र करने की इतनी है कि जिनका इंतजार नहीं हो सकता। किताब व सुन्नत में हर मसले के अंदर शरीयत मुतहरा ने दलाइल को जिक्र किया है। इन्हीं दलाइल की रोशनी में इस दलील को भी समझना होता है। इसलिए इजमाली तौर पर इन्होंने दो चार दलीलें पेश की है। दूना युबय्यिन वजह इस्तिदलाल फीहा मुख्तफियन। अलबत्ता इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने दलील के ऊपर क्या इस्तिदलाल है, इस्तिदलाल इतना वाज़ेह है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन का लफ्ज़ आ ही चुका है, इसलिए इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इसकी वजाहत नहीं की। अलबत्ता अल्लामा क़राफ़ी के हवाले से कैलानी साहब इसको नकल करते हैं। वजह दलालत अन्ना एतबार नियत फिल अमल, शरीयत मुतहरा में अमल कोई भी आदमी करेगा तो उस अमल के लिए नीयत अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। इस नीयत को ही इखलास से ताबीर किया जाता है। उसी को फरमाया इरादतु तमयीलिल फ़ैल इला जिहतिल्लाहि तआला वहदहु खालिसन, किसी और का शाइबा न गुजरे, बराह रास्त अल्लाह पाक की ज़ात आली ही का तसव्वुर करके इबादत की जाए, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, चाहे दूसरे मामलात की कबील की चीजें भी हो। और वो कस्द जो अल्लाह के फ़ैल की तरफ मुतवज्जो होगा, यकीनी बात है वो बंदे की नीयत वही है। तो नीयत और इखलास दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। नीयत दिल का कस्द है और वो दिल का कस्द अल्लाह की तरफ है, तो उस नीयत में इखलास आ गए। इमामुल क़राफ़ी बिलफ़्ज़िल इख़लासी मुख़लिसीना लहुद्दीन व रबतहु बिल अम्रिल मुतअल्लिक़ बिही अला वुजूबि इस्तिहज़ारि नियति फ़िल इबादति हत्ता तकूनु तिलकल इबादतु मक़बूलतन मुज्ज़िअतन। ये अगली बार जो भी मैंने जिक्र की वही है। क़ौलुहु तआला वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकुहुन्न बिमारूफ़िन औ सर्रिहुहुन्न बिमारूफ़ वला तुमसिकुहुन्न ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहु। वजहु दलालति फ़ी हाज़िहिल आयतिल करीमति अन्न अल्लाह सुब्हानहु युख़ातिबुल अज़वाजल मुतल्लिक़ीन लिज़ौजातिहिम बिन्नही अन इतालतिल इद्दति अलल मरअति बुग़यतल मज़ारति बिहा वज़ालिका बिअन यर्तजिअल मरअतु क़ुर्ब इंक़िज़ाइ इद्दतिहा सुम्मा युतल्लिक़ु बअद ज़ालिका लितस्तअनिफ़ इद्दतन जदीदतन वहकज़ा। व इरादतु ज़ररि क़स्दुन क़ल्बियुन व अम्रुन मुतअल्लिक़ुन बिल बवाइसी वन्नवायल ख़फ़िय्यति वल्लाहु सुब्हानहु यन्हा अन यकुन बाइसल इज़रारि हुवल हाफ़िज़ु अला इरजाइल मरअति व रद्दिहा इला इस्मति ज़ौजिहल मुतल्लिक़ वलिज़ालिका ला ख़िलाफ़ बैनल फ़ुक़हाኢ फ़ी तासीमी मन अरजअ ज़ौजतहुल मुतल्लक़ता रजइयन बिक़स्दिल मज़ारति वहुव दलीलुन अला एतबारिल क़स्दि व असरिही फ़िल अमली व तसर्रुफ़ि। दूसरी मिसाल भी दूसरी इमाम शाफी ने मिसाल दी, तो गुफ्तगू नहीं की। कैलानी साहब इस आयत में भी जिक्र करते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और उनकी मुद्दत पूरी हो जाए, यानी मुद्दत पूरी होने से पहले मुद्दत के इख्तिताम से पहले, तो अमसिकुहुन्न बिमारूफ़, या तो इनको अच्छी तरीके से रोके रखो या फिर उनको अच्छी तरीके से रुख़सत करो। उनको रोके मत रखो सिर्फ नुकसान पहुंचाने की गरज से, लितअतदू ज्यादती करने की बुनियाद पर। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहु, जो कुछ ऐसा करेगा उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया। जाहिलियत में लोग इसी तरह करते थे और आज भी बहुत सी जगह पर इस तरीके से होता है। औरतों को तलाक नहीं देते हैं, तलाक देने के लिए कुछ शर्तें रखते हैं। शोहर मजबूरी तौर पर बेचारी, तो पाकिस्तान वगैरह जो मुस्लिम ममालिक है वहाँ तो खुला का भी इस्लामी कानून होने की बुनियाद पर खुला का भी मुतालबा औरत की तरफ से होता है। लेकिन अहनाफ की यहाँ परेशानी है कि खुला में भी सारा मर्जा कौन है, शौहर ही है, इसलिए फिर दोबारा उसी से। लेकिन चूंकि इस्लामी कोर्ट बीच में आती है इसलिए उनको काजी को जो इख्तियार होता है वो दूसरों को नहीं होता है। इस एतबार से वहाँ मसाइल हल होते हैं।
ہمارے یہاں خلا کا مطالبہ لڑکی کرتی بھی ہے تو حنفی فقہ کے اعتبار سے ایک تو شرعی پنچایت میں کرے اور ایک یہ ہے کہ کورٹ میں کرے. آج کل خلا ہی زیادہ پسندیدہ ہے مرد کے لیے بھی کہ وہ خود طلاق نہ دے، ورنہ تبن والوں کو پوچھو کیا پریشان ہے. صاحب یہاں پڑھتے تھے، دے دی 3 طلاق، ان کے والد صاحب پریشان. میں نے کہا ایسا کرنے کی ضرورت کوئی، میں نے کہا لکھا ہوا ہے تو کہا نہیں ہے. میں نے کہا لکھ کے دے دو تاکہ تحریری طور پر کورٹ میں تو 100 روپے کی اسٹیمپ پیپر پر لکھ دو کہ میں 1 طلاق دیتا ہوں. چاہے تم نے وہاں 3 دی ہے لیکن یہاں 1 لکھ دو. اور اصل تو نیت کا اعتبار ہے، یہ تو قانونی بچاؤ سے. تو اس طریقے سے کر دیا تو معلوم نہیں اس کے بعد کچھ ہوا ہے نہیں ہوا. ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہوئے، مطلب دونوں کو پنون کے ہیں، لڑکا بھی لڑکی. تو اس طریقے کی پریشانیاں آتی ہے آج کل حالات میں. جو نئے قانون بدلے انہوں نے بدماشی کی، تو اس کی بنیاد پر تحریری شکل میں تو اس طریقے کی 3 طلاق اب دی ہی نہ جائے. ایک ہی دی جائے خود بخود. عدت جب رکھنا ہی نہیں ہے تو عدت پوری ہونے کے بعد نہ وہ آئے گی نہ آپ تشریف ان کو آپ لے جائیں گے یعنی بلائیں گے. تو جب نہیں ہے تو خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا. اتنا ہے کہ مستقبل میں نکاح کرنے کے امکانات ہے اس عورت سے. اگر کوئی بعد میں جھگڑا ہو، مسئلہ حل ہوا، کبھی اولاد ہوتی ہے تو 2 سال 5 سال 8 سال کے بعد بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے تب یہ 3 طلاق کا دستور آگرہ پڑتا ہے، مشکل ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر یہ ایک دی ہے لیکن یہ تو چونکہ دے چکا ہے 3، اس لیے وہ مسئلہ حل ہی ہو ہی چکا ہے پورا. خیر، تو آج کل خلا ہی سب سے آسان شکل ہے تاکہ لڑکی کورٹ میں جائے ہی نہیں، یا کورٹ میں جائے تو وہاں بھی خلا نامہ. یہ الگ بات ہے کہ خلا نامہ کو بہت سارے مسلمان وکیل بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ بیچاروں کو شرعی مسائل کا علم نہیں ہے. لیکن یہ آسان سے آسان طریقہ ہے. اس وقت جو کچھ جھگڑے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ شوہر سے ابھی طلاق بھی نہیں دی ہے لیکن اس کے باوجود چلی جاتی ہے. جبکہ اسلام میں تو اس طریقے کا نشوز اس کی بنیاد پر نفقہ نہیں ملتا ہے، لیکن قانونی طور پر وہ نفقہ ملتا ہی ہے اس کو. اس لیے بھی نشوز وغیرہ کی شکلوں میں اس کو سمجھایا جائے عوام کو کہ اس میں شرعی اعتبار سے نہیں ملتا، آپ قانونی طور پر لے رہے ہیں تو یہ اسلامی قانون نہیں ہے، یہ دنیا کی حکومتوں کا قانون ہے. یکمشت دینا یہ ساری گڑبڑ آئی ہے مودودی صاحب کے ترجمے سے اور مولانا ابوالکلام آزاد مقام بالمعروف وغیرہ جو آیتیں آئی 1985 کے اندر پارلیمنٹ میں مسئلہ چلا. راجیو گاندھی جب وزیر اعظم تھے اس وقت، تو یہ عارف محمد خان اس وقت نوجوان تھے، تو انہوں نے یعنی ابھی گورنر کیرالا تھے اور بہت کچھ بولتا ہی رہتا ہے اسلام کے خلاف. تو یہ اس وقت کانگریس میں ہی تھا اور اس نے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کا بیان دیا انہی کی عبادتوں کو لے کر. اس کے بعد ضیاء الرحمن انصاری صاحب تھے، وہ بھی حکومت کے بڑے لیڈر تھے اور پرانے تھے. راجیو گاندھی نے پھر ان کو کھڑا کیا اور انہوں نے پھر وہی حضرت شیخ الہند حضرت تھانوی وغیرہ کی عبادتیں لے کر انہوں نے اس انداز میں اس کو پیش کیا. تو خیر یہ تو پارلیمنٹ کا سیاسی مسئلہ تھا، اس نے کیا تھا تو مسئلہ بگڑ رہا تھا تو کانگریس نے بچانے کے لیے ان کو آگے کر دیا ضیاء الرحمن صاحب انصاری کو، اور پھر انہوں نے اسلامی وکالت مکمل. لیکن مجھے جو بتلانا ہے یہ مطعم بالمعروف یا امتعوہن، تو متعا کا لفظ ہے اور متع اسلامی اصطلاح ہے. یکمشت اور یطلق یا اس طوار جو کورٹوں میں طے ہوتا ہے کم سے کم 2000-3000 روپے طے ہوتے ہیں. ایک مرد کچھ نہیں کما رہا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس تو کوئی کمائی کا ذریعہ ہی نہیں ہے، تو بھی کورٹ کا قانون یہ ہے کہ 6000 روپے آپ کی تنخواہ کم سے کم مانی جائے گی چاہے نہیں مل رہی ہے، یعنی 6000 کمانے پر قادر ہو. اب آپ نہیں کما رہے ہیں تو عورت کو دینا پڑے گا، آپ کو کیوں نہیں کما رہے ہو، تو یہ الگ مسئلہ. تو یہ اس طریقے سے اس لیے اس قسم کی چیزیں ہیں. خیر یہاں پر یہ بتلایا ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، یہ دل کا قصد ہوتا ہے طلاق دیتے وقت، جان بوجھ کے ہی ایک طلاق دی اور عدت پوری ہونے کے بالکل آخری چند لمحات باقی اور حضرت طلاق دے رہے ہیں. اگرچہ اس کے لیے حیض کی مدت پوری ہوئی تو اور آیا نہیں آیا یہ تو عورتوں کا ہے، اس لیے قرآن نے سورہ طلاق میں فرمایا کہ عورتیں اس کو نہ چھپائے. لیکن یہ ہے کہ مرد اس سے پوچھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد آخری لمحے اس کو طلاق دیتا ہے، پھر اس کے بعد عدت پوری رجوع کر لیتا ہے اس سے پہلے. تو اب بیچاری کے 3 مہینے انتظار کیا، واپس آپ حضرت کے نکاح میں آ گئی ہو، پھر اس کے بعد اس طریقے کا ہے پھر رجوع کر لے. یہ ستانے کے لیے تھا، جاہلیت میں بھی تھا اور جاہلیت جدیدہ میں بھی نئے نئے دوسرے طریقے ہیں جس میں عورتوں کو ستایا جاتا ہے. اس آیت میں حاصل یہ ہے کہ طلاق کو زرار کا سبب نہ بناؤ یا رجوع کرنے کو زرار کا سبب نہ بناؤ، اتنا فرمانا چاہا جا رہا ہے. جو کوئی ایسا کرے گا فقط ظلم نفسہ، اور ظلم نفسہ کے بعد نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ پاک نے اپنی طرف کیا ہے، اس لیے سزا کیا ہوگی وہ وہاں ہے. لیکن ظالم تو ٹھہرا، اور ظالمین کی کیا سزا ہے وہ قرآن کی مختلف آیتوں میں ہے. ظلم کی جو کیفیت ہو اس کے مطابق یہاں دلالت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شوہروں کو یہ کہا کہ طلاق یہ اسلام نے
آخری مجبوری کے درجے کے اندر طلاق دینے کا اختیار دیا ہے. اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرو. یہ نیتوں کا جو قصد ہوتا ہے وہ تمہارے اپنی طرف. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پیش کی. کیلانی صاحب بتلاتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت میں قصد کی غلط قصد کو روکا گیا اور صحیح قصد کی تلقین کی گئی. اس سے گویا نیت اور قصد کا اعتبار شریعت میں ہوتا ہے. قوله تعالی لیکن یہ قلبی چیز تھی اس لیے پتہ نہیں ہے. لیکن عالم الغیب والشہادہ اس کو جانتے ہیں اس لیے فقط ظلم نفسہ کہہ کے اپنی طرف نسبت کر دی. قوله تعالی من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار. یہاں بھی غیر مضار آیا. وصیتوں میں بھی دوسروں کو ضرر پہنچانا نہ ہو. طلاق فار ہو, عورت کو طلاق دی جا رہی ہے اور کسی طریقے سے اس لیے دی جا رہی ہے کہ عدت کے دنوں کا خرچہ اس کے ذمہ نہ آئے, اور اس کے بعد وہ بیچاری احناف نے شرط لگا دی کہ مرض الوفات میں دی ہے اور اسی مرض میں انتقال ہوا تو جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی وہاں تک وہ اس کی بیوی سمجھی جائے گی. اور اگر عام حالات میں دی ہے اس طرح کی چیز نہیں ہے تو جیسے ہی طلاق دیتا ہے فوراً اس کے بعد عدت شروع ہو جاتی ہے. چاہے اس عدت کے درمیان شوہر کا انتقال ہو تب بھی وراثت نہیں ملتی. لیکن طلاق فار میں اب یہ طلاق فار ہے یا نہیں. اسی طرح ہدایہ میں اور مثال آپ سن چکے ہیں. جان بوجھ کے اپنی عورت کے سلسلے میں اقرار کر لیتا ہے کہ 5 لاکھ روپے میں نے اس کے پاس سے لیے ہیں اس طریقے کا, اور اب اس کا انتقال ہوا, اقرار کر کے وہ 5 لاکھ اس کو مل جاتے ہیں عورت کو. تو جیسے طلاق فار ہے اس طریقے سے دوسری شادی کرنے والے دوسرا چکر لگاتے ہیں پہلے والی کو کم ملے یا اس کو زیادہ مل جائے تو اس کے لیے اس طریقے سے یہ جو بھی شکلیں ہوگی غیر مضار میں یہ سب وصیت. یہ تو صرف میں نے مثال ان کے سلسلے کی دی. وصیت کے سلسلے کی بھی جو ہے غلط قسم کی وصیتیں صحیح شرعی طور پر جو صحیح نہیں ہوتی ہے, یا بعد میں کہہ دیا جائے کہ وصیت. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب بڑی عمر کے تھے, وہ بریلوی تھے چاچا, اور ان کے لڑکے ماسٹر صاحب تھے وہ دیوبندی تھے. تو ایک بدعتی آیا ان کے محلے کے آگے والا ہے عمر جلال معروف, اور ان لوگوں نے کہا چونکہ ہمارے یہاں بریلوی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے پوری زندگی دیوبندی مسجد میں گزاری ہے نماز کے ساتھ, اور اب اگر وہ ہمارے قبضے میں آ گیا یعنی اس کی جنازے کی نماز بریلویت میں ہوئی تو ہم جیت گئے. پوری زندگی کی. ہمارے ایک بڑی عمر کے چاچا تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, نائک چاچا. ان کو یہی فکر لاحق تھی کہ میں مر جاؤں تو پورا محلہ ان کا اطراف کا پورا ایک محلہ نہیں سارے محلے اس طرح کے وہی تھے, تو ان کو خطرہ تھا تو وصیت کر کے ہی گئے تھے. اسی طریقے سے ایک اور دوسرے بزرگ بھی تھے دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے, ان کا بھی ہے. تو خیر تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں وصیت کر کے گئے ہیں کہ بڑی مسجد میں بدعتی مسجد میں ان کی نماز جنازے کی اور وہی پر ہے. تو ان کے لڑکے تو پکے دیوبندی تھے, ماسٹر صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں میرے والد نے مجھے بھی ایک وصیت کی کہ 2 لاکھ روپے عمر کی حلالت کے پاس لے ہیں. اس نے کہا نہیں اسے تو کوئی پیسے ہم نے نہیں لیے تمہارے, تو یہ نہیں کیا نا, میرے والد صاحب نے تم کو یہی کہا وہ 2 لاکھ کا نہیں. تو یہ بڑے بھی ہمیں اس طرح کی وصیت غلط قسم کی چلتی ہے. ہمارے یہاں بھی چل لیتی ہے کبھی کبھی اس طریقے سے. وراثت میں بھی مسائل نہ جاننے سے وصیتوں کو غلط طریقے سے نافذ کیا جاتا ہے. قرآن نے غیر مضار کا لفظ بتلا دیا کہ فی نفسی وصیت شرعی جواز کا امر ہے, اور ائمہ مجتہدین نے اس کی علت بھی بہت شاندار بتلائی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں کبھی کبھار نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے, یعنی نیت دل نہیں چاہ رہا ہے خرچ کرنے کی, اور اب اچانک اس کا مرض الوفات آ گیا, اب یہ دینی کوئی کام نہیں کر سکا ہے, تو اب وہ یہ چاہتا ہے یا کسی کا حق اس کے ذمہ لازم تھا, کسی کا احسان تھا, اور اس کے سلسلے میں وہ وصیت کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی. زندگی میں ہمت ہوتی ہے نہیں, پیسے بھی جیب میں ہو تو ایک دم آسان نہیں ہوتا ہے دینا. تو اب یہ ہے, تو ایسے موقع پر اب یہ بیچارہ نیکی کا کوئی کام کر نہیں سکا زندگی پر, اور اس کی رقم وہ ورثہ میں جا رہی ہے. تو شریعت نے کہا کہ 1/3 تک کی وصیت تم کر سکتے ہو مرض الوفات میں, تاکہ اتنی نیکی کا کام تمہیں اس کا ثواب تمہیں مل جائے. یہ جو مال تم نے جمع کر کے اب تک یہ کیا ہے تو یہ وصیت صحیح ہو, شرعی ہو, ورثہ کو کاٹ کر نہ ہو. کبھی کبھار جان بوجھ کے وصیت کرتے ہیں کسی وارث کو محروم کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں تو خیر بتلانا یہ ہے کہ ان سب کا تعلق نیتوں سے ہے. تو امام شاطبی نے غیر مضار کے لفظ سے ذکر کر کے بتلایا کہ اللہ پاک نے نیتوں کو صحیح کرنے کا حکم فرمایا. معلوم ہوا کہ نیتوں کا اعتبار ہوتا ہے, تبھی تو شریعت اس طرح فرما رہی ہے. وهي آية أخرى تشترط المقصد المشروع عند إنشاء الوصية إذ لا يكتفي بمشروعية ظاهر الفعل بل لا بد أن يقترن به مشروعية القصد الباعث عليه.
باعث عليه ومن اب آپ کا کام ہے کہ صحیح پڑھو گے نہ پڑھو. ومن هنا كانت المضارة في الوصية الممنوعة ممنوعة ومنهيا عنها سواء أكان ذلك الإضرار بزيادة على الثلث وفق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في تفسيرهم للضرر المنهي عنه في الآية. آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وصیت میں نقصان نہ پہنچایا جائے تو اس کی وجہ بتلائی کہ ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت نہ کی جائے، اس لیے کہ شرعی اعتبار سے ایک ثلث ہی ہے، اس سے زائد یہ تمہاری طرف سے نقصان پہنچانا ہوگا. ام كان ذلك بالوصية بما دون الثلث ولكن بقصد المضارة بالورثة. کیا کبھی کبھار یہ کرتے ہیں؟ شوکانی صاحب نے کہا کہ یہی ایک شکل نہیں ہے آیت میں نقصان پہنچانے کی. علامہ شوکانی فرمانے کی دوسری ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کبھی کوئی وصیت کا ظاہری امکان نہیں ہے لیکن ورثاء کو محروم کرنا ہے تو کسی کے حق میں وصیت چاہے ایک ثلث سے کم کر رہا ہے لیکن یہ ایک ثلث سے کم کی مقدار بھی اپنے اولاد کو محروم کرنے ہی کی نیت سے. إذ الضرر منهي عنه سواء أكان ذلك الضرر بأصل التصرف یہ الممنوع. دو مثالیں بھی کافی نہیں. مفتی کے پاس جب سوال آئے گا اس وقت وہ سیاق و سباق اور پس منظر سمجھے گا تو خود بخود اس کو احساس ہوگا کہ یہ وصیت شریعت کے بعد سے معتبر ہے یا نہیں ہے. اور شرعاً وصیت ایک ثلث کی ہے اپنی جگہ پر. مفتی یہ تو کہے گا کہ بھائی آپ کو اختیار ہے لیکن آپ کی نیت کیا ہے قرآن نے اس سے روکا ہے. اس طرح غیر مداون کی تفسیر کرتی ہے جہاں خطرہ ہو وہاں، ورنہ جہاں ایک آدمی اچھی نیت سے ہی دے رہا ہے وہاں بھی آپ روکو اس کو، یہ نہیں ہے. والذي يتمثل بالوصية الزائدة على الثلث أم كان ذلك الضرر بالقصد غير المشروع من الوصية بما دون الثلث. وفي هذه الصورة يتضح أثر المقصد في التصرفات لأنها تتبع صحة وفسادا. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الضرر بأصل التصرف الممنوع. شریعت نے جو منع کیا اصل ہی میں گڑبڑ کرے تو بھی، اور ایک یہ ہے کہ کبھی ایک ثلث جیسے اس کی مثال دی ایک ثلث سے زائد کی یا مقصد صرف اس وصیت کے ذریعے نقصان ہی پہنچانا ہے. ان دونوں صورتوں کے اندر اس کے دل کی نیت، اس کا تصرف کا مقصد ہی چونکہ شریعت کے خلاف فساد والا ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما محبت لكل. کا تعلق دل سے ہے، وہ دل میں پوچھا پوچھا پڑھنے کا ہوتا ہے. بڑے میاں کی طرف زور سے صلی اللہ علیہ وسلم علماء دیوبند پسند نہیں کرتے ہیں. کسی کو سب سکھلانے کے لیے پڑھو وہ الگ ہے، باقی یہ مجلس کو مولود کی مجلس نہ بنایا جائے. اپنے دل کی محبت ہے تو اس سے ہی رکھو. وانما لكل امرئ ما پاکستان نوى. کے جتنے پر لوگ پہلے پھوڑتے تھے یہاں کے مسلمان بھی ابھی نئے نئے آزاد ہونے کے بعد تو جوش تھا نہیں مغل یا سلطنت کا پرانا، تو اب مار کھا کر کے تھوڑے ٹھنڈے پر تو اس موقع پر یہ کرتے تھے. ایک مرتبہ میں یہاں سے جا رہا تھا، یہاں پہلے راستہ کھلا ہوا تھا مسلم سوسائٹی میں جانے کا، ہمارے بھائی نہیں رہتے ہیں تو دروازہ کھلا تھا تو ایک شمس الدین تک یہ پولیس والا تھا پولیس لائن میں، اور این اس وقت تو پاکستان جیتا تھا. اور وہ تو پوری پولیس لائن نے دیکھے کہ اس کو مسلمان ہے. میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مرسا بابو تھی مار کھانا ڈنڈا لیکن ہے اسے تو ایسا ہوتا ہے. تو مولانا علی نے صاحب فرماتے ہیں کہ محبت کا تعلق دل سے ہے، اس کو دل میں رکھو. بہت زیادہ اظہار جہاں ظاہر کرنا ہے وہاں کرو لیکن جہاں نہیں کرنا ہے وہاں خالی بیوی کی طرف بھی نسبت نہ جائے، ماں باپ بھی وهو اظهر کو پوچھا نہیں دوڑ وهو من أظهر النصوص في اعتبار النية وتأثيرها في العمل والحكم عليه بما يكون عليه القصد من صحة وفساد. إذ تقدير معنى الحديث الأعمال معتبرة بالنيات، وهذا الحديث يتناول جميع ما يسمى عملا لدخول الألف واللام الجنسية على النيات والتي تفيد العموم سواء أكانت الأعمال عبادات أم عادات. بس یہ فرمایا حدیث شریف نے بھی یہی بتایا کہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے. اس حدیث شریف سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے جس نے ہمیں نیتوں کے قصد، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن کانت ہجرتہ کے ذریعے اس کی جزیات بھی واضح کی جو اس وقت پیش آئے تھے یا پیش آ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سلسلوں کو ذکر فرمایا، اچھی نیت کو بھی اور بری نیت کی مثال دے کر. عید تقدیر معنی الحدیث یہ فرمانا چاہتے ہیں اس روایت سے استدلال انما الاعمال بالنیات، النیات پر جو الف لام ہے یہ تمام قسم کی نیتوں کو شامل ہے. اس اعتبار سے یہ فرمایا گیا کہ حدیث شریف میں جو مثالیں دی وہی نہیں اور آپ کے زمانے میں جو پیش آئے وہی نہیں. قیامت تک جتنی بھی مثالیں پیش آ سکتی ہے جن جن زمانوں میں مفتی کو جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس وقت ان نیتوں کی استحضار کے سلسلے میں مستفتی سے پوچھے. کبھی کبھار کہتے ہیں کہ ایسا کیا اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیوں کیا، دو چار جگہ پوچھ کر آیا تو نیت کی تصحیح کر دیتا ہے.
بچنے کے لیے، تو کبھی یہ بھی کرتے ہیں. خیر ہم ان سب کے تو مکلف نہیں ہیں، آپ سے جب استفتاء ہے تو آپ کو تو اس کی روشنی میں ہی جواب دینا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت ان کی نیتیں مختلف قسم کی ہوتی ہے. اس روایت نے بتلا دیا، اس لیے چاہے عبادات کی قبیل کی چیزیں ہوں وہاں بھی نیتیں، اور چاہے عادات کی قبیل کی چیزیں وہاں بھی. عبادات میں تو نیت لازمی ہے، جن عبادتوں میں لازمی ہے وہاں، چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، چاہے نیت اقتران فعل کے ساتھ ہو، یہ تمام نیت ہے. اور جہاں پر عادات کی چیز ہے وہاں نیت کا اتنا اہتمام تو نہیں ہے، لیکن شریعت نے وہاں بھی قصد صالح کی طرف اس کو موڑنے کے لیے وہاں بھی نیتوں کا اعتبار کیا ہے. اس لیے کاروبار میں، وصیت میں، معاملات وغیرہ میں جتنے بھی ہیں ان تمام کے اندر بھی ضروری ہے نیت. أما اعتبارها في العبادات فلأنه لا تقبل عبادة إلا بالنية للتمييز بينها وبين العمل العادي. عادی عمل اور عبادات میں تو یہی ہے. ایک طرف آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، حکیم چغتائی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک صاحب امریکہ گئے، کوئی ان کو فزیکلی کوئی تکلیف ہوگی تو اس کی بنیاد کے اوپر وہاں کوئی ایکسرسائز اور وہاں فزیو تھراپی کی جو کوئی شکل ہوگی اس کے لیے انہوں نے بلایا. اتفاق ہوا کہ وہ دوسرے دن سے شروع ہونا تھا، اگلے دن وہ اپنے روم میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہ ڈاکٹر وہاں سے گزرا، تو اس نے دیکھا کہ ایکسرسائز کچھ کر رہے ہیں، وہ سمجھا کہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ ایکسرسائز آپ کو کس نے سکھلائی؟ آپ تو ابھی پاکستان سے امریکہ آئے ہیں اور ابھی کس نے سکھلا کے آنے سے پہلے میں ہی تو سکھلاتا ہوں. تو یہ تو نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے یہی سکھلانے کے لیے آپ کو بلایا. خیر چغتائی صاحب کی سب باتیں صحیح نہیں ہوتی، ان پر بھی کچھ لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ کہ فی نفسی ہی وہ ایکسرسائز، نماز جو ہے وہ ایسی ایکسرسائز ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی ایکسرسائز، لیکن نماز اسی لیے رکھی نہیں ہے. اللہ پاک نے یہاں سب ضمناً فوائد رکھے ہیں. صحابہ کے نام کو سائنس کھول کے نہیں بتلایا، وہ پوچھنے گئے کبھی یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقع سے راستہ بدل دیا کہ یہ تمہارا کام سائنس داں بننا نہیں ہے، تمہارا تو یخرجکم من الظلمات الی النور، پوری دنیا کو ظلمات سے نکالنا ہے. اس لیے وہ اول طبقہ وہ تھا کہ وہ آمنت باللہ، ان کا یہ کام تھا. ہمارا ایمان وہاں تک نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے سائنس کھول کر تھوڑا کچھ ہمیں، لیکن یہ ہے کہ دین کے معاملات کے اندر ہر چیز کے اندر سائنسی تحقیقات اور عقلیات، ان چیزوں کو تلاش نہ کیا جائے. البتہ کچھ بزرگوں کا کہنا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تھے کہ اب کا دور عقلیات کا ہے، اس لیے انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں عقلی دلیلیں پیش کی ہے. عقلی دلیل الگ ہے، سائنسی دلیل الگ ہے. کبھی سائنس عقل کے موافق ہوتا ہے، کبھی موافق. یہ سائنس کا جو ہمارے عرف میں مفہوم ہے اس کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ سائنس خود عقلی علوم ہی کا نام کہا جاتا ہے اور ٹیکنالوجی کا بھی ہے. تو بات دوسری سب سمت میں جا رہی. تو عبادات کے اندر یہ نیت ہے. وأما اعتبارها في العادات فلذلك لأثرها في الحكم، اسی کے آگے غلط کرو تو بعد میں بھی نہیں ہو پاتا ہے. فذلك لأثرها في الحكم على التصرف بالصحة أو الفساد أو البطلان، إذ قد تكون صورة الفعل العادي مشروعة ومقصد صاحبه منه غير مشروع فيؤثر القصد في العمل. بس یہ ہوتا ہے کہ عمل عادی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے یہ حکمت یہ چیز کرنے کا اختیار تو دیا ہے، نیتوں کا بھی من وجہ اختیار دیا ہے، لیکن جب وہ نیت قصد شارع کے مخالف جائے گی عادت میں اس کو روکا جائے گا. سن چکے ہیں آپ. اس طریقے سے اس لیے ضروری ہے کہ عادی امور میں بھی نیت جائے، وہاں نیت کرنے کے لیے نہیں، غلط نیت نہ ہو جائے اس کے لیے. اور عبادات کے اندر نیت ہی اس لیے کہ عادات اور عبادات کا فرق جو ہوتا ہے وہ نیت ہی سے ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایکسرسائز کے لیے، اب یہ ضمن اللہ پاک نے دے دیا. پوری اسلامی شریعت کے جتنے بھی احکام آداب وغیرہ پھر بعد میں حکمتیں کھلی، لیکن سب حکمتوں کے پیچھے ہی نہ پڑا جائے اور یہ بھی نہ ہو کہ آج کی دنیا سائنس اور حکمت کی ہے تو کچھ حکمتیں یہ مقاصد اسی لیے تو بتلائے جاتے ہیں کہ ان مقاصد کی روشنی میں لوگوں کو بتلایا جائے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک صاحب شراب پیتے تھے اور صلاح الدین سلطان صاحب سے ملے سوئٹزرلینڈ میں یا کسی ملک میں یورپ کے، تو سفر کے اندر انہوں نے ان کو پوچھا کہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے پھر بھی اس کے لیے جنہوں نے سنا ہو سبق تو خالی جی کرنے سے تو میں مطمئن نہیں ہو جاتا، لیکن ظن غالب ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا ہے. اور افتاء میں آتے ہی وہ ہے جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ کر ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار کسرہ بھی آ جاتا ہے. اس لیے کہ مفتی صاحب کا جو ہے نہیں، ہم نے ایک مرتبہ ایک طالب علم کو یہاں بہت پیچھے پڑھنے والا تھا، پیچھے سے بھی پہلے دوسرے نمبر آتے ہیں نہیں، اس میں تھا وہ یہاں داخلہ. اس کے والد صاحب آئے، آپ کو تھوڑا پتا ہے کہ آپ کے صاحبزادے نے کیا گل کھلایا ہے، افتاء کے لیے وہ یہاں مناسب نہیں ہے. کسی اور مدرسے میں گیا، اتفاق سے کچھ سوالات ہوئے، جواب صحیح نکل گئے اور مفتی بھی بن گئے. تو اس لیے ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ شعبہ ہے ہی ایسا افتاء کا.
اس لیے اچھے مفتیوں کو بھی لوگ دوسرے مفتیوں جیسے ہی سمجھتے ہیں، اور مفتی سے زیادہ علمی صلاحیت ہو، مفتی سے زیادہ مسائل بھی جانتا ہو، لیکن چونکہ یہ لقب نہیں ملا ہے حضرت کو، اس لیے اتنی آؤ بھگت ہوتی ہے. یہ سب آؤ بھگتیاں ہے مسئلہ، اور تخصص فی الحدیث آؤ بھگتیاں نہیں ہے، ادب یہ نہیں ہے، اس لیے وہاں لوگ بیچارے نہیں جاتے ہیں، اس کو نہ جانے والے بیچارے. يؤيد هذا المعنى ما ذكره ابن رجب من معنى تفسير لهذا الحديث ويحتمل أن نیتوں يكون کا استعداد کسی چیز میں باقی نہیں رکھے گا، عادات میں بھی، عبادات میں بھی، طالب علم کی نیتوں میں بدلتے بدلتے جو کچھ بھی ہو سب کے اندر آئے گا. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مصاب عليها أو غير مصاب عليها بالنيات، فيكون الحديث خبرا عن حكم شرعي وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات والی روایت کی ضمن میں اللہ پاک نے اس امت کے علماء کو ایسا عجیب و غریب اس زمانے میں جبکہ اتنی زیادہ شکلیں نہیں تھی دنیا کی توسع اور تمدن کی، لیکن جتنی بھی تھی اس کے حساب سے بھی اس زمانے میں بھی انہوں نے پہلے سے بتلا دیا کہ نیت بندے کو کیوں کروائی گئی. اس لیے کہ نیتوں میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہے، اعمال کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں کبھی برے بھی ہوتے ہیں، مقبول و مردود بھی ہوتے ہیں، ثواب ہوتا ہے کبھی ثواب نہیں ملتا ہے. بندہ جب اس کو جانے گا اور جاننے کے بعد اس کی نیت سے بچے گا غلط کی اور صحیح کی نیت کرے گا تو اس کی نیت اس کا عمل دونوں موافق ہوں گے قصد شارع کے. جیسے آپ عقیدے کے سلسلے میں سن چکے ہیں، تصدیق اور صدق کے متعلق نسبت کلامیہ، نسبت خارجیہ اور نسبت اعتقادیہ تینوں جب ایک ساتھ متفق ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ صدق ایمانی ہوتا ہے، اور اگر زبان پہ کچھ ہے اور نیت دوسری ہے تو منافقت اس کو کہا گیا ہے. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الجهاد المعتد به شرعا والمعتبر في ترتيب الثواب والأجر عليه هو ما كانت نية صاحبه إعلان لكلمة الله، وأما ما عدا ذلك من القصود والنوايا فإنها مدعاة إلى حبوط عمل صاحبها. فافترق الرجلان في الجزاء نظرا للاختلاف. عمل تو دونوں برابر کریں گے، مجاہد دونوں مجاہد اپنے اعتبار سے جان کی بازی لگائیں گے، لیکن ایک کی نیت اعلیٰ کلمت اللہ کی ہے تو وہ دیر پا رہتی ہے، اور جس کی نیت اس طرح لمبی نہیں ہوتی تو اب یہ وہ لوگ سے ہی گم ہو جاتے ہیں. نیتوں کا پہلے سے اچھا استحضار یا آدمی کے عزم ہمت کو بلند کرتے ہیں اور اس کو باقی رکھتے ہیں اس کے اوپر. فافترق الرجلان في الجزاء نظرا عمل دونوں کے برابر، لیکن اللہ پاک کے یہاں آپ سنی چکے ہیں کہ اہل علم کو بھی بلایا جائے گا، عالم کو بھی بلایا جائے گا، عابد کو بھی، مجاہد کو بھی، یہ سب نیتوں ہی پر بنیاد ہے. رغم اتحاد العمل الظاہر الصادر شیطان ہے ہر وقت لگا ہوا ہے، اس لیے نیتوں کی تبدیلی کے وہ بار بار کوششیں کرتا ہے. اس لیے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب دل میں خیال آیا نیکی کا کر لے، انہی کے بعد میں قرآن پڑھوں گا. جب دل چاہا اور دل میں تقاضا ہوا ایمانیات کا کہ میں پڑھوں قرآن کو تو اسی وقت پر ذکر ہے، اور اس طرح کی سبب اسباب بھی ہے، ورنہ شیطان بھی ادھر ادھر بھٹکا دے گا. تو مسئلہ دیکھنے کے لیے بھی کہ ابھی دیکھ لوں تو جس وقت آئیہ پیدا ہو اس وقت دیکھ لیجیے. اس توق میں بھی کچھ جواب ہونے چاہیے. جب مستقل آپ کو سوال پوچھے اور اب آپ پریشان ہو، اس کا کوئی مقدمہ تمہید کوئی آپ کو پتہ نہ ہو، خاص کر کے جدید مسائل، تو اس سلسلے کے اصول اور قواعد تو مستحضر ہونے چاہیے. کبھی اب مثلا نماز ہے، عشاء کی نماز ہوئی اور گڑبڑ ہوئی، اور اب فجر سے پہلے تک تو پڑھنی ہے اس کی. اب آپ کو فجر کے بعد کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، یا پوچھنے والا خود تحقیق کرنے والا مفتی صاحب یہ کہہ دے کہ فجر بعد بتلاؤں گا، روزے کا مسئلہ ہے اور آپ کو افطاری کے بعد بتلاؤں گا، تو کچھ مسائل تو ہنگامی آئیں گے جو اسی وقت جواب دینا پڑے گا آپ کو. لیکن یاد رکھا جائے وراثت کے مسائل اس کو تحریری ہی لکھوایا جائے، اس کو زبانی طور پر اس طرح. اور کچھ پیچیدہ مسائل ہو، خاص کر کے مسائل جدیدہ ہے، وہاں پریشانی ہوتی ہے، تو ان کے لیے جلد بازی سے میں نے کہا نہیں علم ابلتا نہ ہو آپ کا کہ کس وقت جوش مارے کے جواب دے دوں. یہ اس طرح کی زیادہ فکر کر، چاہے وہ کہہ دے کہ ملصب نے نہ آئے، اس سے ملصب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں آیا لا عالم بھی علم ہے. وفي هذا دلالة على اعتبار النية في ميزان الشرع وأثرها في التصرفات من عبادات أو عادات.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبارك الله وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي غيري تركته وشركه وفي روايه فانا بريء منه وهو للذي اشرك. اللہ پاک فرما دیں کہ میں شرک سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ غیر کو شریک کرے تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے شرک یا اس کے شریک کو بھی چھوڑ دوں گا۔ ایک روایت میں ہے فانا بڑی امید ہوں وہ للذی اشرک، یہ ثواب میرے پاس سے نہیں ملے گا، اس لیے کہ میرے لیے کیا ہی نہیں ہے، جس کے لیے کیا وہاں ثواب لینا جائے اور وہ دے سکتا نہیں ہے، تو گویا کہ یہ عمل حق تک ہو جائے گا۔ اس نے بھی نیتوں ہی کی استحضار کو بتلایا۔ ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الله سبحانه لا يقبل العمل إذا خلط فيه صاحبه قصدا آخر غير قصد تعظيمه سبحانه وتعالى، وسمي هذه الخلطة في القصد شركا وتبرأ من ذلك العمل ورغم أنه في صورته سليم وصحيح۔ ظاہر میں سب کچھ ہے لیکن نیت کا گڑبڑ والا مسئلہ اس کے اس عمل کو پورا بیکار کر دے گا۔ غیر ان ارادت صاحبہ الباطنۃ فاسدۃ، ظاہر میں اس نے کلمہ پڑھا لیکن اندر فساد ہے۔ الى غیر ذلك من الادلة الاخرى ولذلك يقول الشاطبی رحمه الله وهذا المكان اوضح في نفسه من ان يستدل عليه۔ اتنی واضح ہیں نیتوں کے سلسلے کی شریعت کی باتیں کہ اس میں استدلال کی ضرورت نہیں، اس لیے شاطبی نے نہیں بتلایا کہ علانی صاحب کو رحم آیا کہ شاید کچھ نہ سمجھ پائے، اس لیے کہ قرآن آیات کی طرف ہمارے علماء کا رجحان کم رہتا ہے، اس لیے قرآن آیات سے استدلال اور قرآن کی طرف بھی مسئلہ پوچھیں گے تو سیدھے سامعین عالمگیری، یہ کہتا ہے سامع عالمگیری بھی وسا غنیمت ہے، فتح رہیں گے اور فتح دیکھنے لگے، یہ مسائل ہے۔ اس لیے تعلیم آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ سمجھو کہ اس سلسلے کے اندر مجھے خود کتاب اللہ میں جانا ہے، وہ جو 2 سال والا میں کہہ رہا ہوں اس میں احکام القرآن آئے گا، قرآن کی آیات سے احکام کے استنباط کے طریقے جو علماء نے لکھے ہیں۔ حضرت تھانوی کا بھی آخر میں آ گیا، اس سے پہلے ابن العربی کا ہے، تو خیر مالکی مسلک ہے، اور ہمارا بھی ابو بکر جساس رازی کا احکام القرآن، ملا جیون کے احکام القرآن، اور اس طرح احکام القرآن پر کئی الگ الگ مسالک میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ثالثا الاعتراضات، وكعادة الشاطبي رحمه الله في توثيقه للقواعد التي يسوقها يذكر الشبهات التي قد ترد على هاتيك القواعد ثم يفندها ويردها ترسيخا للقاعدة ودحضا لأي شبهة قد ترد عليها، وقد أورد بعض الاعتراضات وأجاب عنها، ومفاد هذه الاعتراضات أن المقاصد وإن اعتبرت على الجملة فليست معتبرة بالإطلاق۔ بس یہاں سے کہنا چاہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے، اس سے پہلے 2-3 مرتبہ آ چکا، اخیر میں ابھی 2-3 آ رہا ہے کہ جب کوئی قاعدہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے پاس قاعدے کے سلسلے کی دلیلیں کتاب و سنت سے اتنی وافر مقدار میں ہوتی ہے اور علماء مجتہدین کے جزیات کی روشنی میں اتنا معقد ان کا قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے، چنانچہ شروع میں آپ سن چکے ہیں، قواعد فقہیہ کو کچھ مانتے ہیں اور کچھ کا آپس میں اختلاف ہے، اسی طرح اصول فقہ میں بھی ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، لیکن قواعد مقصدیہ ایسے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ قواعد مقاصدیہ جو اہل علم نے متعین کی ہیں، یہ شرط تھوڑی ضروری ہے، امام شافعی نے نہیں لگائی، لیکن میں اس لیے کہ آج کل مقاصد کے سلسلے میں اتنی برمار ہے عرب ملکوں میں کہ عجیب عجیب عنوان سے مقاصد ذکر کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو ہم نے نہیں رکھا، وہی رکھے جو متقدمین کے نزدیک ہے اور جو تمام کے نزدیک متعین متفق ہے اور جس کی مستقبل کتاب و سنت کی بے شمار دلائل ہے۔ امام شاطبی نے اس قاعدے کو بھی جب ذکر کیا نیتوں والا تو اس پر کچھ اشکالات، کچھ جزئیات سے اختلاف ہے۔ آپ سن چکے ہیں ہمارے یہاں اور مناطقہ کے یہاں، ان کے یہاں قاعدے کے سلسلے میں یہ ہے قاعدۃ کلیۃ ینطبق علی جمیع جزئیاتها، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں اکثر پر ہے، اس لیے آپ سن چکے ہیں شرح القواعد الفقہیہ میں بھی قاعدہ ذکر کیا، پھر علامہ زرقاء نیچے استثناءات کو ذکر کرتے ہیں، تمام ہماری کتابوں میں اشباہ میں بھی اس طریقے سے استثناءات ابن مجر نے ذکر کیے ہیں۔ یہ دلیل اس بات کی کہ قاعدہ اکثریہ ہے، 1-2 جز پر منطبق نہیں ہوتا ہے تو قاعدے کی شان میں اس سے کمی نہیں ہوتی، البتہ کیوں نہیں ہوا اس کی وجوہات تلاش کی جائے، اور وجہ پھر جب آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کسی نہ کسی درجے کا استثناء ہے، آخر میں استحسان ہوگا کوئی نہ کوئی، کہ استحسان کی بنیاد پر اس جزیے کو اس طرح نہیں ذکر کیا جیسا اس کی نظیر اور امثال کو ذکر کیا، اور اس کا حکم ان سے مختلف کیوں ہوا، وہاں کوئی حرج اور تنگی ہے، شریعت کے اصول ٹوٹ رہے ہیں، اگر اس پر عمل کرنے جائیں تو فقہائے کرام نے باوجود قاعدے کے چھوڑ کر اس کو استثنائی شکل میں پیش کیا۔
تو یہاں پر بھی جو چند جزیات ہیں جس سے اشکال ہو سکتا ہے کہ وہاں نیت نہیں ہوتی یا نیت قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے شرعاً، اسی میں یہ مثال دی. سب سے پہلے اکراہ والی مثال، ایک آدمی کو مجبور کیا جائے کہ زکوٰۃ دو حکومت کی طرف سے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر اس کے پاس سے مانگا گیا یا دوسرا حاکم آیا وہ اس کے پاس سے مانگ رہا ہے، تو اب یہ ادا ہوئی کہ نہیں، سوال اس کا آتا ہے. تو اس نے جو دی ظاہری اعتبار سے جس کو بھی دی ہے چاہے وہ ظالم تھا، نیت اس کی اللہ کی راہ میں دینے کی تھی. انفرادی طور پر اموال باطنہ ہے اس لیے وہ خود زکوٰۃ دے سکتا تھا، لیکن زبردستی اس کے پاس سے مانگی گئی تو اب یہ جبر اس کے اوپر ہوا، اکراہ اس کو کیا گیا. اب جب یہ اس طریقے سے اکراہ والا عمل ہوا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ دوبارہ دینی پڑے گی. مسائل یہ آتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو ان تمام کے اندر اس قسم کی مثالوں کو پیش کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوا اور عمل ہو گیا. وہاں جواب دیا گیا کہ آخر اکراہ میں ایسا کیوں ہوا ہے. جن علماء کے نزدیک زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی وہ جواب دیں گے، اور جن کے یہاں اکراہ کے باوجود زکوٰۃ تو ادا ہوئی گئی اس بنیاد کے اوپر ہے تو وہاں تو کوئی اشکال پیدا ہوتا ہی نہیں. اس سلسلے کے اور بھی کچھ مثلا عبادات کے سوا عادات کی قبیل کی کچھ چیزیں ہیں جہاں نیتیں نہیں ہیں. شریعت خود بھی لازمی نہیں قرار دیتی ہے. نیت کا ہلکا سا استحضار ہو، مثلا آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں اور نیت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو، سخاوت کروں میں اس کے ذریعے کماؤں گا، تو اس طرح سامنے والا مسلمان ہے وہ کمائے گا تو اس کی زکوٰۃ کسی مسلمان کو ہی ملنے والی ہے، اس لیے اس کی دکان سے میں خرید رہا ہوں، اس کو بیچ رہا ہوں. یہ نیتیں ایسی ہے کہ لازمی نہیں ہے، لیکن ان کا استحضار بھی من وجہ شرعی اعتبار سے ہے تاکہ یہ عادات بھی عبادت بن جائے. اس بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا. تو اب یہ ہے کہ بہت ساری عادات کی قبیل کی تو بہت سی چیزیں جہاں نیت کی ضرورت ہے، اور آپ تو کہتے ہو کہ ہر عمل میں کس کی ضرورت ہے، نیت کی. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ شریعت میں خود نیت ضروری نہیں ہے ان کاموں میں. اچھا، عبادات میں بھی کچھ مسائل ایسے ہیں اور ائمہ کے نزدیک کہ کسی کے یہاں نیت ضروری ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجیے وضو کے لیے نیت ضروری نہیں، اور اس کا نائب تیمم تشریف لائے تو نیت ضروری، تو اصل کے لیے نہیں اور تابع کے لیے نیت. تو دونوں کا فرق ہے اس بنیاد کے اوپر کہ تیمم کو مطہر قرآن نے نہیں فرمایا اور پانی کو مطہر حدیث شریف میں بھی فرمایا، ائمہ نے بھی اس پر اتفاق کیا. تو پانی مطہر ہے اس لیے اس میں نیت نہ کرو تب بھی وضو ہو جاتا ہے. ہاں، ثواب نہیں ملے گا، لیکن وضو تو آپ کا، اس وضو سے نماز جائز ہوگی آپ کی، قرآن پڑھنا جائز ہو، پکڑنا جائز ہوگا. یہ اس طرح کی جو مثالیں ہیں، اس طرح کی ائمہ کے نزدیک بہت سارے مسائل ہیں. جیسے امام مالک کے یہاں روزے کے سلسلے میں فرماتے ہیں، تو اگرچہ مالکیہ میں اختلاف ہے اس لیے نیچے محشی نے پھر اس کو ذکر بھی کیا کہ اعلانی خود بھی ان چیزوں کو نقل کر رہے ہیں. امام شافعی خود مالکی ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے مسلک کا مفتہ بھی قول کون سا ہے وہ نہ جانے یا نفسی مثال کے طور پر پیش کرے. امام شافعی کی وہ فقیہ بھی تھے اور ساتھ ساتھ قواعد کی اللہ پاک نے صلاحیت دی تھی، مقنن تھے وہ. اس لیے اس بنیاد کے اوپر وہ جب بھی کوئی قواعد تو سامنے جزیات کو مستحضر رکھتے ہی تھے. اگر کبھی کسی یعنی جزئیے کا ایک من وجہ پہلو لے لیتے تھے، مکمل جزئیے کے اعتبار سے 100% تشبیہ نہیں ہوتی ہے. آپ سنی چکے ہیں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں فرق کیوں ہوا. اس طرح معطوف علیہ اور معطوف حکم میں تو شریک لیکن شخصیتیں الگ ہے، تبھی تو معطوف بیچ میں واو غائب مغایرت کے لیے آیا. اس طریقے سے تشبیہ میں بھی یہ ہوتا ہے. تو من وجہ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے تشبیہ میں جو مشبہ بھی میں پائی جاتی ہے، مشبہ میں نہیں ہوتی ہے. اب ایک آدمی سخاوت کر رہا ہے، آپ کہو کہ حاتم کا ہی جیسا ہے، تو کہو وہ تو مسلمان نہیں تھا. تو مثال اس کی تھوڑی دی جا رہی ہے، مثال جو دی جاتی ہے وہ صرف ایک جزئی ہے پر، تبھی تو وہ تشبیہ ہوئی ہے. تو کچھ جزئیات میں عبادات کی قبیل سے ہونے کے باوجود ائمہ کے یہاں الگ الگ مسائل میں اس کے لیے نیتیں نہیں ہیں. یہ اس طرح کا اشکال کر کے کہا کہ نیت نہیں ہے پھر بھی اس کا عمل اس کا ہو گیا، مجبور کیا گیا، اس کو کرنا ہے، اس عمل کو اس نے کیا تو ادا ہو گیا. حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے. جن فقہاء نے کہا ان کے یہاں زکوٰۃ ادا ہو ہی جاتی ہے. تو امام شاطبی یہ چند اعتراضات پیش کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ حضرات کو یہ اشکال ہے کہ کچھ مسائل میں نیتیں نہیں ہے، جبکہ میں نے یہ کہا کہ عادات اور عبادات دونوں کے اندر مقاصد کا اعتبار، قصد نیت کا اعتبار ہے. اور پھر بھی کچھ مثالیں ہم پا رہے ہیں کہ نیت کا اعتبار نہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق اور عتاق کے اندر، ثلاثن 3 چیزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیت کی سبحان اللہ بولنے کی، اور انتی طالبن نکل گیا. اب وہ کیوں نکلا وہ تو اللہ عالم، لیکن مثال دی ہے فقہاء نے. تو اس طریقے کا اب یہ اس نیت کا اعتبار کرنے جائیں، لیکن حدیث شریف میں فرمایا
کہ جب ایسا محتم بشان جملہ ہے تو اس کو لغو طور پر کیوں استعمال کیا؟ اس طالب علم کو اس نے کہاں جاتے کہ کہیں نہیں، جائی ریلو سے چالی ریلو سے کہیں نہیں، تو بات بدل دیتے ہیں. تو کچھ تو ہے، بھینس کو پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے تو وہ بیچاری نہیں بدلائے گی، اگر سے وہ بھی دل کا قصد ہے لیکن بول نہیں پاتی. حیوان ناطق صرف ہم کو بنایا ہے، بولنے والا نہیں، فہم کر بولنے والا، سمجھ کر بولنے والا. تو یہ تمام مثالیں وہ پیش کرتے ہیں اعتراض میں کہ دیکھیں یہاں نیت وہ نہیں ہوتی ہے جو شریعت کے یہاں، اور اس کے باوجود وہ عمل ہو جاتا ہے، اور آپ تو کہتے ہو کہ عادت اور عبادت میں قصد کی ضرورت. اس کا جواب دیجیے.